अब तक तकरीबन 1 अरब 17 करोड़ रुपया जो है वो जो हमारे बकाया जात थे वो जारी किए हैं। 67 करोड़ रुपया तो अभी आकर के 70 करोड़ रुपया जो है वो मैंने जारी किया है, और इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी ये 40-50 करोड़ रुपया जारी हुआ है। मकसद आपको मेरा बताने का ये है कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से हमने पूरी एक एफ़र्ट और कोशिश की है कि हमारे जो सहाफ़ियों के मसाइल हैं वो हल किए जा सकें, किसी इदारे में कहीं पर कोई तनख्वाहों का मसला ना हो, और तमाम जो सहाफ़ी हैं उनको हम, और जो वर्कर्स हैं उनको हम चाहते हैं कि उनके इदारे ये बुनियाद ना बनाएं कि उनको पेमेंट्स नहीं हुई। लिहाजा हमने तमाम इदारों को जो पेमेंट्स हैं वो यकीनी बनाई हैं, और बहुत तवील अरसे के बाद अब ये मामला है कि इस वक्त जो हुकूमत की तरफ कोई बड़ी लायबिलिटीज़ जो हैं वो नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत जो है वो शिकायत मिलती हैं कि कई इदारों में सहाफ़ियों को जो पेमेंट्स हैं वो नहीं हो रही। इसी मकसद के लिए हम पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, जिसमें बुनियादी जो शर्त है वो यही है कि हम सहाफ़ियों को, ख़ुसूसन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी हैं, उनको ये हक़ देना चाहते हैं कि वो अपना, अगर उनका कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी अदा नहीं हो रही तो वो एक रिड्रेसल, उनको लीगल हक़ मिल सके अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने का। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो कानून है ये बहुत अहम है, और ये इस में कई जो ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है वो है भी ये कि सहाफ़ियों को ये हक़ क्यों दिया जा रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ जो है वो जाएं। मेरा ख़्याल है कि ये रवैया मुनासिब नहीं होगा। इस बजट में हमने जो मिनिमम पे है वो 20,000 रुपये कर दी है। सो उसके बाद तमाम जो सहाफ़ती इदारे हैं उनके ऊपर भी ये लाजम है कि अपने जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों में उसके मुताबिक जो है वो इजाफ़ा करें। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे मुल्क में पिछले दिनों जो ट्रिपिंग हुई, लोड शेडिंग हुई, कराची में मासवाई उन इलाकों के जहाँ पर रिकवरी बहुत बुरी है, लोड शेडिंग नहीं हुई और हर जगह के ऊपर बिजली जो है वो मिलती रही। उसकी वजह क्या थी कि 500 मेगावाट इजाफी बिजली वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक को दी, जिसके नतीजे में शदीद गर्मी में जो कराची के शहरी हैं उनको तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई बिजली जाने की। वरना हर गर्मियों में आपको मालूम है कि कराची में सबसे ज़्यादा बिजली का क्राइसिस जो है वो आता है, और ये वो ख़ुसूसी इंतज़ामात थे जो वफाकी हुकूमत ने लिए ताकि हम कराची को एक जो शहरी हैं उनको ये सहूलत जो है वो दी जा सके। और जो दबाव आया उसके नतीजे में कई जगहों के ऊपर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में ट्रिपिंग जो है वो हुई। और ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे वज़ीर आला सिंध जो बदकिस्मती से अब एक कॉमप्रस्त सियासत कर रहे हैं और वो वफाक की सियासत से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की सियासत से ख़ुद को अलहदा कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो यहाँ पे एक तासुब फैलाया जाता है, उसमें मैं आपको बताऊं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो तकलीफ़ बर्दाश्त करता है ताकि कराची और सिंध के जो शहरी हैं उनको सहूलत मिल सके। इसी तरीके से चाहे पानी का मसला हो, चाहे तरक्याती कामों का मसला हो, तमाम जगहों के ऊपर एक तो आप देखिए कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए पैसा आता है सूबों को। सिंध को गुज़श्ता 2-3 सालों में कोई 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफ़र हुआ है। सिर्फ़ इस साल 27% चूँकि बजट में प्रोविंशियल शेयर्स में इजाफ़ा किया गया है, इसके नतीजे में सूबा सिंध का, पंजाब का, केपी का, बलूचिस्तान का जो हिस्सा है फेडरल गवर्नमेंट के शेयर में वो बढ़ेगा। और सिर्फ़ इस साल सिंध को 700 से 750 अरब रुपया NFC अवार्ड के ज़रिए जो है वो मिलेगा।
لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے، یہ پیسے جا کدھر رہے؟ جب اتنا زیادہ پیسہ صوبائی حکومت کے پاس آتا ہے تو ہمارے ایم پی اے دوست بھی بیٹھے ہیں، ہر اجلاس میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب اتنا پیسہ آپ کے پاس آیا تو وہ پیسہ گیا کدھر؟ یہاں کی حالت تو یہ ہے کہ 1990 سے کراچی جیسا شہر جو ہے وہ اپنی پولیس نہیں بنا سکا۔ ہر سال رینجرز کو پیسے دیتے ہیں اور وفاق کو آپ منت ترلا کرتے ہیں کہ رینجرز کو آپ یہیں پہ رہنے دیں، کیونکہ اگر رینجرز نہیں ہوں گے تو کراچی میں پولیس کی یہ اہلیت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک بنیادی امن و امان بھی قائم رکھ سکے۔ یہ آپ نے کراچی پولیس کا حال کیا ہے۔ اس وقت بلوچستان کے 20 ایریاز جو ہیں جن میں ایک فارمل ایڈمنسٹریشن موجود نہیں ہے، وہاں پہ اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے اس وقت کراچی میں لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے والے اداروں کے۔ جس کسی کا دل ہوتا ہے وہ کراچی میں گاڑی کو روکتا ہے، پستول دکھاتا ہے، کہتا ہے یہ چیزیں دے دیں۔ یہ پولیس کا کام ہے، یہ مائنر کرائمز ہیں، اور انفارچونیٹلی یوں لگ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں وہ صرف گاڑیاں چلانے تک، پروٹوکول انجوائے کرنے تک رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ نہ، اور یہ صرف کراچی کا معاملہ اور مسئلہ نہیں ہے، آپ بہت بڑا پیسہ بدین، گھوٹکی، ان ایریاز کے نام کے اوپر لیتے ہیں جو آپ گیس اور بجلی کے اسپیشل مد میں جو پیسے لیتے ہیں، لیوی میں جو پیسے لیتے ہیں، کیونکہ وہاں سے گیس نکلتی ہے، وہاں سے تیل نکلتا ہے، اور آپ وفاق سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان ڈسٹرکٹس کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکیج دیے جائیں۔ آج آپ گھوٹکی کا حالت دیکھیں، آج آپ بدین کی حالت دیکھیں۔ لاڑکانہ کے اوپر 90 ارب روپیہ خرچ ہوا صرف پچھلے سالوں میں۔ آپ دیکھیے کہ لاڑکانہ میں کوئی گلی، روزانہ ہم دیکھتے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہیں، گلیاں ہیں نہیں، ہاسپٹلز، سرکار کا جو صحت کا نظام ہے سندھ میں وہ مکمل طور کے اوپر تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور حتیٰ کہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہاں پر جو بڑے ہاسپٹلز ہیں جو وفاق نے صوبے کو ٹرانسفر کیے تھے، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وفاق ان کو واپس ٹیک اوور کرے، حالانکہ وفاق نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن حالت ایسی تھی کہ وفاق کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ واپس لیں۔ یہ 2-3 بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر سندھ میں خصوصاً جو ہمارے حکمران جماعت کے ایم پی اے صاحبان ہیں ان کو سوچنا پڑے گا۔ نمبر 1، آپ یہ دیکھیے کہ سندھ کو بہت بڑا وسائل میں حصہ مل رہا ہے۔ دوسرا، یہ حصہ کہاں اور کیسے خرچ ہو رہا ہے؟ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے نہیں، اضلاع کو پیسے جا نہیں رہے، کراچی کو پیسہ جا نہیں رہا، انکم شہروں کی بڑھ نہیں رہی۔ سوائے اس کے کہ ہر 5 سال کے بعد پیپلز پارٹی کا کوئی ایک آدمی، چاہے وہ قائم علی شاہ ہوں، چاہے وہ مراد علی شاہ ہوں، وہ صرف ایک سٹامپ پیپر کے طور کے اوپر، ایک ربڑ سٹیمپ کے طور کے اوپر اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور پیچھے سے اس کی تاریں جو ہیں وہ زرداری فیملی کے پاس اس کو رکھ دی جاتی، اور وہ اس وزیر اعلیٰ کو کٹھ پتلی کے طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ چیف منسٹر سندھ کی حیثیت، صوبہ سندھ کی اسمبلی کی حیثیت، اس کو بالکل محدود کر دیا گیا۔ ان کے پاس کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، ساری ڈیسیژن میکنگ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ سندھ اسمبلی میں نہیں بلاول ہاؤس میں بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ پرابلم ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے سندھ کے اندر، جس سے کہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ یہاں میں سندھ میں کہا جاتا ہے، اور ہم بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ گورنر رول لگانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر رول کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گورنر رول جو ہے وہ
ایک جمہوری کام نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے سندھ میں آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آئین کو انفورس کریں۔ اور اگر آج سندھ کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے انفورس کرنے کی، تو وہ آرٹیکل 140A انفورس کرنے کی ضرورت ہے، جس کے تحت پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہو، جس کے تحت ایک طاقتور مقامی حکومتیں بنیں اور وہ حکومتیں اپنے مسائل حل کریں۔ ادروائز نہ یہاں پہ اضلاع کو، نہ یہاں پہ علاقوں کو فنڈز ملیں گے، اور صرف من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دے کے آپ یہ صوبہ اور کتنی دیر چلائیں گے۔ جو آپ نے دیکھا نیب نے جو پلی بارگین کیے ہیں، ابھی نیب کی تاریخ کے سب سے بڑے پلی بارگین سندھ کے کیسز میں ہوئے ہیں۔ اربہ روپیہ پلی بارگین میں نیب کو سندھ کے کیسز سے ملا ہے، اور یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ جو پیسہ نیب کو سندھ سے ملا ہے، یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، کیونکہ اصل پیسہ دبئی چلا گیا ہے، لندن چلا گیا ہے، اور یہ وہ پیسہ ہے جو کہ اتنی آسانی سے ان لوگوں نے واپس کر دیا، اور یہ بھی اربوں میں ہے۔ لہٰذا اس صورتحال کے اوپر میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو کے پاس کیس پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سپریم کورٹ آئین کو انفورس کرنے کا ایک بنیادی ادارہ ہے، ان کا مقصد ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کریں، اور ان کو چاہیے کہ آرٹیکل 140A کو انفورس کیا جائے، اور ایک مقامی حکومتوں کے انتخابات ہونے چاہیے جس کا سٹرکچر جو ہے وہ آرٹیکل 140A سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی ایڈمنسٹریٹو، فنینشل اور پولیٹیکل ڈیولوشن ہونی چاہیے اضلاع کو، اور یہی وہ واحد حل ہے جس کے تحت پاکستان کی فیڈریشن اور خصوصاً جو سندھ کے دیہی اور شہری علاقے ہیں ان کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں۔ یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے یہ حقوق جو ہیں وہ مل سکیں گے۔ اب آئیے بجٹ کی طرف، اور جس طریقے سے کل آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، PMLN نے جو سب سے اس وقت بڑی خوبی رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ ہر چیز کو مسترد کرنا ہے بغیر پتہ کیے کہ وہ ہے کیا۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے اور ہمارے محسن رانجھا صاحب نے اور PMLN پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ ہے اس نے اوورسیز پاکستانیز کو حقارت کے ساتھ مسترد کیا کہ ہم اس کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے، اور اس کے بعد یہ انہوں نے کہا، احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا ادراک نہیں۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف آج کل کیا ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے دو دوسرے لیڈر حسن نواز شریف، حسین نواز شریف، اسحاق ڈار، وہ آج کل کیا ہیں؟ وہ بھی تو اوورسیز پاکستانی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو باہر مزدوری کر رہے ہیں وہ اپنا پیسہ وہاں کما کے پاکستان بھیج رہے ہیں۔ لٹیروں کا یہ گروہ جس کو ہم نون لیگ کہتے ہیں، وہ پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے۔ آپ اوورسیز پاکستانیز کی ذرا محبت کا اندازہ لگائیں کہ یہ جو 29 ارب ڈالر جو تاریخ کی سب سے بڑی ترسیلات زر پاکستان کو ملی ہیں، ان میں 90% جو پیسہ پاکستانیوں نے پاکستان کو بھیجا ہے وہ $500 سے کم رقم ہے۔ یہ لیبر کی طرف سے پاکستان کو ہر مہینے یہ پیسے آئے ہیں۔ 500، یہ کوئی اربوں روپیہ کسی ایک بندے نے پاکستان میں نہیں بھیج دیے۔ $500 کے اور اس سے کم کے 100، 200، $250 کے ریمیٹنسز ہیں جو لیگل راستے سے پاکستان کے اندر آئیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں یہ کس طرح پاکستان کے عشق میں مبتلا ہے، کس طرح سے ان کو پاکستان کا خیال ہے۔ اور میں اس وقت پہ نواز شریف اور PMLN کی شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں، جس طرح سے انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں جو ریمارکس دیے۔ احسن اقبال صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اپنی تہذیب رکھنی چاہیے، کوئی طریقہ رکھنا چاہیے،
اور جس طرح سے پھر انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر بات کی، آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ نے ٹیکنالوجی کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی ہے، آپ نے اس کو مسترد کر دیا۔ ہم نے 49 ترامیم اسمبلی کے اندر پیش کی ہیں، ان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک ترمیم۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا انتخاب ہو جس میں ہارنے والے اور جیتنے والا اس کو قبول کرے اور بغیر سوال کے قبول کرے۔ ہمارا مدعا جو ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اتنا ہے، آپ ان 49 ترامیم سے ایگری نہیں کرتے، آپ اپنی ترامیم لے آئیے اور کہیے کہ نہیں الیکشن اس طرح سے ہونا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کو جس طریقے سے پی ایم ایل این کو لگ یوں رہا ہے، اس وقت تمام جو اشاریے یہ جا رہے ہیں کہ نون لیگ کا اگلے الیکشن میں بھی کوئی مستقبل نہیں ہے، لہٰذا وہ اس طرح کی فضا رکھنا چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جب وہ الیکشن ہاریں تو پھر شور مچا سکیں کہ دھاندلی ہو گئی۔ ابھی سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا ان کا یہ بیانیہ آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں دھاندلی ہوگی۔ اس لیے یہ کون لوگ وہ باتیں کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا فیٹ کیا ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارا اگلے الیکشن میں یہی کریں گے کہ بینر لے کے کونے کے اوپر کھڑے ہوں گے، حکومت نامنظور، الیکشن نامنظور۔ یہ اگلے 7 سال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ احسن اقبال، سعد رفیق، شہباز شریف صاحب، مریم اورنگزیب، ان سب کا یہی مستقبل ہے۔ یہ میرا خیال ہے ان کو ایک ہی کام اگلا کرنا چاہیے، ان کو خطاطی سیکھ لینی چاہیے تاکہ اس کا خرچہ بھی بچا سکیں۔ خود ہی اسمبلی کے باہر بیٹھا کریں قلم دوات لے کے اور لکھا کریں کہ حکومت نامنظور، الیکشن نامنظور، وہی بینر لے کے پھر کھڑا ہو گیا۔ اس سے ان کا وقت بھی بچے گا اور خرچہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا بچے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں نون لیگ کے لیے جو فیوچر پلاننگ ہے اس میں خطاطی سیکھنا ایک اہم ان کی پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بجٹ کے اوپر جو ریئیکشن آیا ہے خصوصاً ہمارے کاروباری طبقے کا، ہمارے صنعت کاروں کا اور عام لوگوں کا، وہ بہت خوش آئند ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں تمام جو طبقہ ہائے فکر ہے، سارے جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، انہوں نے بجٹ کو ویلکم کیا ہے اور اس کو ایک گروتھ اورینٹڈ، ترقی کے طرف جاتا ہوا بجٹ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سال ہے یہ پاکستان کی گروتھ کا سال ہوگا، عام آدمیوں کے لیے بہتری کا سال ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے پیچھے بھی آپ نے دیکھا پچھلے 3 سالوں میں کووڈ کے باوجود، کرونا کے باوجود ہمارے ہاں مہنگائی کی شرح دنیا سے بہت کم رہی۔ جہاں دنیا میں 40 سے 50% کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوئیں، پاکستان میں یہ شرح صرف 27% رہی۔ اور اس کے بعد پاکستان کی جو شرح آمدنی میں اضافہ ہے وہ 37% تھا۔ مہنگائی میں اضافہ 27% تھا، لیکن فی کس آمدنی میں اضافہ جو ہے وہ 36.7% ہے، جس سے اور خصوصاً ہمارا جو فارمر ہے، ہمارا جو کسان ہے، اس کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوا۔ 1100 ارب روپیہ ہمارے اربن اکانومی سے رورل اکانومی میں گیا۔ 60% جو ہمارا اس وقت ورکر ہے جو وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے۔ جب 7 بمپر کراپس ہوئیں ہماری جو چاول کی فصل ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی، گندم کی فصل ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی، مکئی کی فصل ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی، اس کے بعد سٹرس کنو جو ہوا پچھلے سال وہ ہمارا سب سے میجر جو ہے وہ اس وقت فصل ہوئی، اس کے ساتھ گنا تاریخ کی دوسری بڑی جو ہے وہ فصل ہوئی، اور اب آم اس سال جو ہوئے ہیں وہ بھی ایک بہت بمپر کراپ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ ان 7 فصلوں کو بمپر ہونے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ 4% سے زیادہ کے اوپر گرو کی ہے۔ اس کے ساتھ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں ہمارے ہاں اضافہ ہوا ہے۔ اس بجٹ کے اندر ہم نے دیکھیں عام آدمیوں کے لیے یا جو ہماری وائٹ کالر ہے اس کے لیے ہم نے کیا اقدامات یہ کیے ہیں۔ ہم نے جو چھوٹی گاڑیوں کی قیمت ہے اس میں کمی کر دی ہے اور اب جو گاڑیوں کی قیمت ہے اس میں سبسٹینشل کمی ہوگی۔ اسی طریقے سے
جو نئے ٹیکس لگانے کی ایک تجویز تھی انٹرنیٹ کے اوپر، موبائل فونز کے اوپر، موبائل ڈیٹا کے اوپر، وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے نیا ٹیکس جو ہے اس کے اوپر نہیں لگایا۔ اس کے ساتھ جو تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا ہے، اور ٹیکس ریلیف بھی جو ہے وہ پینشنرز کو بھی ملا ہے اور تنخواہ دار طبقے کو بھی ملا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کامیاب جوان اور ہاؤسنگ پروجیکٹس لا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے جو تمام ہی طبقہ فکر کے لوگ ہیں، خصوصاً جو وائٹ کالر ہمارے لوگ ہیں، ان کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی شخص اپنے گھر سے اٹھ کے تو وہ 2.5 کروڑ سے 5 کروڑ روپے تک کا قرضہ جو ہے وہ لے پائے گا، اپنا کاروبار شروع کر سکے گا۔ آپ کی دکان ہے، آپ اپنی دکان کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، کامیاب جوان سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کاشتکاری کر رہے ہیں، اپنی کاشتکاری کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں اور ہماری اسکیم سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آئیے آپ اپنے جو گھر ہے اس کے لیے سستا ترین قرضہ لیں اور اپنا گھر بنائیں۔ ہم نے عام آدمی کو ریلیف دیا ہے، ہم نے جو صنعت کار ہیں ان کو ریلیف دیا ہے، ہم نے جو ہمارے ورکنگ لوگ ہیں ان کو ریلیف دیا ہے، اور یوتھ اور ایگریکلچرسٹ کو ہم نے ریلیف دیا ہے۔ ایک اوور آل اس لیے یہ ایک بہت ہی خوش آئند بجٹ۔ بہت شکریہ۔